everything will be okay. But this why is more important. So why do we not pay attention to to change the other life or to acquire the knowledge which is going to be beneficial into the other life? Why? Fast. I mean, you people all go to schools, or maybe few of you go to colleges, and if you just stay like that, you don't stay quiet over there. I know that. I have gone there too. Yeah, go. I have a teenager daughter. Yeah. And as I know that when she works on her grades, she knows when her GPA is higher, she'll get to better college. So she is seeing the consequences. Automatic. Automatic. This is automatic. Because Yeah. she understands the need. Understand the need that, Because she I'll has get to interest. better college. Because she like to have a better life tomorrow. Yes. Because everything. So she knows the entire thing. So you don't have to push every single morning and bang her head that you have to do it. But this is so automatic that you just admitted her into a good school or a college and everything is automatic. Why it is not the same about the other world? Because we don't have the knowledge of the Quran. No. And Yes. And then, because Allah explained us, if you do the good deeds, you will get the Jannah. In the Jannah, you will get these things. But because we are not seeing those things, that's why we are not paying attention that much. All right. Anybody else? Gotta talk. I mean, women, they talk. That's all they do. I mean, that's what I heard. Talk is good. But why you are quiet today? Because I'm not going to finish my session without giving you the full information about why. So the more time we take, the more we are going to sit here. If I will give you the answer, would you say yes or no? Okay, I give you the right answer. Okay, forget about it, save some time. But still you will have to say yes, we agree, or you have to say no, we do not agree. But when you say no, we do not agree, you have to give a full speech. I will move somewhere else and you have to come here. If you say no. So you will have to say yes. Right? So there is only one answer. There is no choice. In America, you have a freedom of choice, but you have nothing to choose. You see, that's a big problem. That's a big problem. I have written this in the book, so don't think CIA will come after me. It is already out in the market. What is the sense of having freedom of choice when you have nothing to choose? So the society is fooling you. So right now, I'm not giving you any choice, but you still have a choice. The reason why we are not paying attention or acquiring knowledge about the other life, because we do not believe there will be another life. Say yes or no. Yes. Say yes. Yes. It's better, it will save you from a lot of trouble, believe me. Say yes. Yes. And just right away say, the one who does not believe in the life hereafter, is he or she Muslim or not? Because that's a central idea. That's a central idea that we have to die and be in front of Allah subhanahu wa ta'ala on the judgment day and answer all the deeds, whatever we have done in this life. We don't believe this. We don't believe this, we are not Muslim, because that's a central idea of Islam. Yawmul Qiyamah, Akhirat, lazmi. ہم اس سے یقین نہیں رکھتے. نہ ہمارے ماں باپ, ان کے ماں باپ, yes, وہ رکھتے تھے. ان ماں باپ کے بعد جب ہمارے ماں باپ آئے, they were busy in this world so much, they have forgotten about this idea. So now we are not, we can say, Muslims. We do not believe this. And you already have enough knowledge that if we are not Muslims in the day of judgment, we will be the losers and we will not. This knowledge we have. So we understand that we are going to be loser into the other life, which is going to be permanent, and we are not doing anything about it. Like you just said, she knows that she will be the loser. So she wake up in the morning without you doing anything, without putting the alarm clock, and she goes on time, she does, whatever is homework,
her homework and she gets the good grade and she knows I will be successful. She believed in herself, in her giving time, in the education, in his college, her college, school, that if I am going to do it, I will be successful. But we are not sure that we are going to be successful. But why we are not? The other question, this why question never ends with me. I ask you why, and it will end in the day of Qiyamah. वहाँ भी तो यही सवाल होगा क्यों? वहाँ भी why है. अगर इंग्लिश में होता तो why होता है, उर्दू में होगा तो फिर क्यों होगा? वहाँ भी यही क्यों होगा? ये सारा मसला ही क्यों है? हम यहाँ क्यों आके बैठे हैं? आप यहाँ क्यों तकरीर सुन रही हैं? मैं यहाँ क्यों बैठा हुआ नॉलेज कर रहा हूँ? यूसुफ साहब के दिमाग में क्या खराबी है जो अपने घर को स्पेयर करके ये टाइम निकाला हुआ? ये सलीम साहब को क्या परेशानी है? Why? Everything is why. Everything is why. Once we find the answer of this why, everything will be fine. Why he is doing it? Because he is interested to teach the community, the Muslim brothers and sisters and children about Islam, so he will be successful in the other world. So with him, the other brothers and sisters and children will be successful in the other. Now he got why. That's why he's sitting over here, nobody else. I came from New York, 325 miles. I have gotten the answer for this why question. Why? Because Allah subhanahu wa ta'ala is going to ask me why you did not do it. And I will have no justification to say that is why I did not do it. कुरान करीम में क्लियर लिखा है कि जो शख्स तबलीग करने की काबिलियत रखता हो, जिसको अल्लाह ने नॉलेज दी हो, जिसको जुबान दी हो, जिसके कलम में ताकत दी हो, अगर वो इस्लाम की तरफ लोगों को न बुलाए और अपने मुसलमान भाइयों को सीधे रास्ते पर न लगाए, सबसे ज्यादा बेड़ा उसका गरक होगा। आप लोग छूट जाओगे लेकिन मैं नहीं छूटूंगा। That's why you are not traveling 325 miles. I am traveling 325 miles to save myself, because wherever I go, alhamdulillah, people understand whatever I talk. So this is my duty. Allah subhanahu wa ta'ala has given me such a quality. So to pay back to that quality, to be thankful to that quality, I have to take that message across. I don't care it is snowing outside or raining outside, because I cannot say, oh Allah subhanahu wa ta'ala, the weather was not good, and I was busy making money, and I was doing all those things. I was a doctor, and my daughter and my son was going to the school, and I had to earn the money, and I had to pay the mortgage. So why are you asking me this question? Oh Allah, you are my Lord. You Allah subhanahu wa ta'ala, you know how much loan I had. You know how many credit card bills I had to pay, because my wife and my children shop too much. है ना? तो वो होशियार होंगे, 2 कार्ड पहले से ही भेजते हैं। अब आपको कहने की जरूरत नहीं, प्लीज हैव अ सेकंड कार्ड फॉर माय वाइफ। वो पहले से 2 भेजते हैं, उसे पता है, इसको पता भी नहीं चलेगा, कार्ड साफ भी हो चुका होगा पीछे से। वो दूसरा कार्ड भेजेंगे तो होगा ना। हम उसमें मसरूफ हैं, फांस दिए गए, फंस गए, ठीक है ना। अब हम ये जस्टिफिकेशन cannot say, can you go to your school and tell tomorrow that I was busy here and there, that's why I did not do homework? No, you do not. You already understand there is no need even for a teacher to ask this question. Why? Because you are going to fulfill all the requirements of going to school. So these people, yeah, you can do better and you cannot do better, maybe A grade, maybe D grade, but you do homework. You do everything possible to do this. And the reason is, we do not have the knowledge. We don't even know what is going to happen on the day of judgment. We don't know anything. And when in our school they say, are you Muslim? I don't know, औरतों के बारे में तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन हमारे मर्द समझते हैं किसको बोलते हैं? Macho man. And you know what this guy says? Alhamdulillah, I'm Muslim. And as soon as somebody asks you why you are Muslim, this macho man is dead, because he does not know any single thing about Islam. मुझे नहीं पता आप लोग कैसे, जब आपकी सहेलियां पूछती होंगी, are you Muslim? मुझे नहीं पता आप कैसे जवाब देती हो। वो तो आपकी शक्ल सूरत और हुलिये से पता चल जाता होगा, लेकिन टू मेक श्योर वो ये पूछते हैं, आर यू मुस्लिम? या आई एम मुस्लिम। ओके, फिर बात आगे चलती है, मगर बात आगे चलती ही नहीं। अगर वो ये पूछ ले, व्हाई यू आर मुस्लिम, व्हाई यू टेकिंग दिस हिजाब, व्हाई यू आर कवरिंग योर हेड, व्हाई देयर इज अ नीड फॉर अ वुमन, इट्स अ डिस्क्रिमिनेशन। कैन यू आंसर? कैन यू आंसर टू नॉन मुस्लिम? व्हाई अल्लाह सुब्हानहू व तआला सेंट यू हियर? व्हाई इन अमेरिका? फाइटिंग अगेंस्ट होली कुरान।
ہولی قرآن نے کہا الذی خلق, یہ سب بعد میں انشاءاللہ if you people are going to like this kind of session, we are going to keep it continue, and inshallah next time we are going to choose a topic and will give precise knowledge about that. ابھی تو ہم تھوڑا ادھر ادھر بات کر رہے ہیں نا, but still we are talking about one topic which is knowledge, why to acquire it, and we are going to talk about how to acquire it, and then we are going to talk about the benefit of it. Because once we know the benefit, we will be inclined to get that knowledge. جب ہمارے دل میں یہ خواہش پیدا ہو گئی کہ yes, مجھے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے, then it will become easy for me to do it. So simple. تو میں یہ چاہتا ہوں آپ سب کے دماغوں میں یہ بات آ جائے کہ یہ ہماری بیسک نیڈ ہے, یہ ہماری ضرورت ہے, اور اس کے بغیر ہم نہ مسلمان ہیں اور نہ اچھی زندگی گزار سکتے ہیں اور نہ اس دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں. اصل میں اللہ کو تو نہیں دیکھنا, اس کو تو سب جانتا ہے. قیامت کے دن جب چپ اندر ڈالو گے تو دنیا کو دکھانا ہے کہ دیکھو اس نے یہ کیا اور اس نے یہ کیا, اس نے یہ کیا اس لیے اسے جنت میں بھیج رہا ہوں, اور اس نے یہ کیا اس لیے اسے دوزخ میں, تاکہ کوئی اللہ کو ذمہ دار قرار نہ دے کہ پروردگار انہوں نے تیرا کلمہ پڑھا تھا, تو نے ان کو جنت میں بھیج دیا, میں نے کلمہ نہیں پڑھا تو میرا کیا قصور ہے, ایک کلمہ ہی تو نہیں پڑھا, باقی تو سارے اچھے کام میں نے کیے. یا کوئی تیسری یا تیسرا یہ کہہ سکے کہ میرے پاس آئے ہی نہیں پیغام, مجھے کہیں بات کے لیے جنت دوزخ. اگر ہم نے کبھی پیغام خدا کا کسی کو گیا نہیں, میکسیکو میں ایک بوڑھی عورت یا بوڑھا مرد ہے, وہیں پیدا ہوا, وہیں کھیتوں میں زندگی گزاری, وہیں وہ مر گیا, اس نے کبھی سنا ہی نہیں اللہ کیا, اس نے کبھی سنا ہی نہیں رسول کیا, اس نے کبھی سنا ہی نہیں, تو وہ تو objection کرے گا نا, پروردگار why you are sending me, because I am not Muslim and you are sending these Muslims who used to wear all these things, who used to have that big beard, and they did not do any good things. اگر تھوڑی دیر کے لیے کلمے کو ہٹا دو تو ہم سے بہتر ہیں یہ غیر مسلمان یا نہیں؟ اب میں پاکستان میں جب جا کے بولوں تو مولوی کہتے ہیں نہیں اسے کیسے ہو سکتا ہے, وہ تو بڑے خراب لوگ ہیں, وہاں تو یہ ہوتا ہے, وہاں تو یہ ہوتا ہے, وہاں تو یہ ہوتا ہے. لیکن اسی مولوی کو میں یہاں لے آؤں, 2 سال رکھوں, اب میں ان سے پوچھوں تو وہ کہتے ہیں بھائی یہ تو ہم سے بہتر ہے. میں نے کہا چاچا جی پھر پاکستان میں آپ کیا کہتے تھے, ہزاروں لوگوں کو ان کے خلاف کر دیا آپ نے. تو ایسے ہی ہم لوگوں کا عالم ہے کہ ہم لوگ جب وہاں یہ سوال ہوگا آپ سے, جیسے میں ابھی یہ سوال کر رہا ہوں کہ کلمے کو اگر ہٹا دو تو ہم اچھے کہ یہ اچھے, کلمے کو اگر ہٹا دو, خدا کا کرم ہے کلمے کی وجہ سے ہم اچھے ہیں, کیونکہ ہمارا اینڈ انشاءاللہ اچھا ہے. اس اینڈ کا بھی میں ذکر کر دوں گا کون سا اینڈ اچھا ہے, ٹھیک ہے نا. اب ایک بات اور, قرآن مجید اللہ آپ کے پاس نہیں, ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ ہم بلیو نہیں کرتے. اس کا انجام کیا ہے؟ بہت خطرناک ہے, بہت خطرناک ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا یو آر لیونگ می سو آئی لیفٹ یو. ویری سمپل. اللہ تعالیٰ اس دنیا میں سزا نہیں دے گا, نہیں دے گا. سزا نیک لوگوں کو ملتی ہے اس دنیا میں. اب آپ ہی کہو گے یہ فلسفہ کیسا ہے بھائی, ہم تو سمجھتے تھے اس نے برائی کری ہے تو اس لیے اس کو سزا ملی ہے. یہی بات ہے نا بھائی, جیسا کام کریں گے ویسے, جیسے دھندے ہوں گے ویسا ہی انجام ہوگا. لیکن نہیں, یاد رکھو اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو اس دنیا میں سزا دیتا ہے, تکلیف پہنچاتا ہے, مشکلات ان کو پیش آتی ہیں تاکہ وہ اپنی صفائی کا انتظام یہاں کر لیں. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک بات فرمائی, یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہے, لیکن یہ ہم ہر چیز پہ اپلائی کر سکتے ہیں کہ اے لوگو یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا تمہارے نبی, ان کی گستاخی مت کرنا, ان کی بے ادبی نہیں کرنا, ان کی آواز سے اپنی آواز اونچی مت کرنا, ان کے آگے مت چلنا. یعنی ان کے ادب کے بارے میں ہمیں سکھایا قرآن میں. اور اس کے بعد کیا بتایا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو تمہارا اعمال, نیک اعمال صاف ہو جائیں گے. یعنی یہ جو ہے بالکل جو جتنے نیک عمل کیے ہوں گے سب صاف ہو جائیں گے. اور آگے پتہ ہے خطرناک لفظ استعمال کیا اللہ رب العزت نے, یہ کسی کو بھی نہیں بنا اور یہ کوئی بھی نہیں بنا تھا. You dangerous words. What did he say? That's a PhD question, sorry, but I have to ask you. But don't worry, I will answer it. پتہ کیا, اور تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا. اردو میں کیا لکھا, تمہارا اعمال نامہ صاف ہو جائے گا اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. You would not even know.
I will mess your life up so much and you did not even know. You would not even know about it. یہ تو زیادہ خطرناک ہے. اگر مجھے پتہ چل گیا کہ تو کیسے میری لائف میسڈ اپ کرے گا یا کیسے مجھے نقصان پہنچائے گا, so I can make some arrangement to protect myself. جب مجھے پتہ ہی نہیں چلے گا تو میں تو اپنے آپ کو حاجی سمجھ رہوں گا, اور جب حاجی صاحب قیامت میں پہنچیں گے تو فرشتے کہیں گے سب سے بڑے پاجی یہی ہیں. یہ اپنے آپ کو حاجی سمجھتے تھے, but according to his print out, he is the most paji you can have in the day of judgment. تو وہاں ان کی پٹائی. تو ایک باپ نے اپنے بیٹے سے کہا, بیٹا کل جو کچھ بھی کر تو مجھے لکھ کے لا کے دے, صبح فجر سے لے کر اور رات تک مجھے لکھ کے لا کے, whatever you do, every single activity, intentions come to your mind, actions, business dealing, whatever you do, write it down, make a list of everything and bring me down in the night. And he was like sweating, the blood pressure was high. He was thinking, how can I tell my father? But he was a loyal son, so he said, all right. He started writing from every single thing. Wake up, did his fajr late, and he was doing this and that. Then he went left out of home. This intention came to his mind that he's going to make more money. Then he's going to fool people, cheat people. This he wrote it down, made all the list. Then he came back after Maghrib. The long day passed by. In the night he came to his father and he says, oh father, here is the list. He said, yeah, very good, 50 pages. So he says, yeah, it's a good list. Everything he did, intention, khayal jitna bhi dimag mein aaya wo bhi, اور عمل جتنا بھی کیا وہ بھی, دوسروں کے ساتھ جو کچھ کیا, خود اپنے ساتھ جو کچھ کیا, خود اکیلے جو عمل کیا, سب لکھ دیا. And father says, all right, do the same thing tomorrow. تو وہ اس نے اپنے باپ کے پیروں کو ہاتھ لگایا, بولا باپ کوئی اور کام بتا دے, بھائی یہ نہیں کر سکتا میں, this is very hard. ایک دن میں ہی میرا سارا کولیسٹرول پگھل گیا, تو یہ میں کیا دوسرے دن کروں گا. تو کہنے لگا کہ بتانے کا مقصد صرف اتنا تھا, I just wanted to tell you that you are unable to give the accounts of your one day life to your father. How you are going to give the answers to Allah subhanahu wa ta'ala for your whole life. تو یہ سب عربی آتی ہوگی ماشاء اللہ. امریکہ میں ذرا مشکل ہو جاتا, بچے دیر میں پڑھتے ہیں, لیکن بعض خوش قسمت بچے ہوتے ہیں جن کے والدین pay too much attention and teach them how to recite Holy Quran in Arabic. Have you ever tried to learn the message inside? Translation, Urdu or English or whatever language you know. Have you ever tried? If you take out the translation from the Holy Quran and put it in a book of this size, it will not be more than 200 pages of this size. اگر تھوڑا بڑا ہے تو 100 پیج میں آ جائے گا ٹرانسلیشن جو ہوتا ہے اس کا, انگلش یا اردو کا. تھوڑا اور موٹا ہو جائے گا اگر کسی نے بہت ہی زیادہ گفتگو اس میں اپنی طرف سے بھی ایڈ کر دیے ہیں کچھ الفاظ ٹو ایکسپلین, تھوڑا اور موٹا 300 پیجز. آپ لوگ 300 پیجز کی کتنی بکیں پڑھتے ہو اپنے اسکولوں اور کالجوں میں؟ How many books do you read in summer or in holidays or long weekend or as an assignment? یہ پاکستان تھوڑی صاحب. I received a call from a doctor from Wisconsin. What did he say? He gave me his credit card number. Gave me his credit card number and told me that my father died in Presbyterian Hospital in New York. And that father was a bigger doctor than him. So please pick up his dead body from the morgue, from the hospital, bury him, take as many people as you need with him and charge on my credit card. And I'm busy over here, I cannot. تو وہ کہنے لگا میں اس باپ کو لے کے آیا اور میں نے اس کو نلایا, 4-5 بندے بلا لیے, ہم نے قبر میں اس کو اتارا, خدا حافظ سامنے. Now whatever is, وہ جو اندر جو کچھ بھی اس باپ کے ساتھ ہو رہا ہوگا وہ ہو رہا ہوگا, اور جو اس بچے کے ساتھ ہوگا وہ وہاں ہو رہا ہوگا. آج ہمارے گھروں کی کیا حالت ہے, I don't have to tell you. I don't have to tell you. And I have no right to tell you آپ لوگ کیا کرتے ہو, مجھے سب معلوم. کیونکہ میرے بچے اور آپ بچوں میں کوئی زیادہ فرق تو نہیں, ہم اسی سوسائٹی کے اندر پلے بڑے ہیں. یہاں جو کچھ بھی معاملہ, یہ اسی لیے تو ہے یوسف صاحب کو, سلیم صاحب کو, نائف کو, ان لوگوں کو یہی تو غم لگا ہوا ہے کہ یار ہم کچھ کریں اپنے بچوں کے لیے, ہے نا. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنی بچی کو تو سمجھدار بنا دوں لیکن میری بہن کی بچی رہ جائے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنی بچی کو تو اچھی عورت, اچھی بچی, اچھی لڑکی, اچھی ماں, اچھی بیوی, اچھی بہن سب بنا دوں,
لیکن میرے بھائی کی بچی رہ جائے تو میں نے تو جسٹس نہیں کیا نا اپنے بھائی کے ساتھ. اگر میرے بھائی میں کوئی کمزوری ہے so I should come out and help him just like in the world. کہ if he is unable to provide the message of Islam to his children, that will be my job, so I should step in and provide that information and fill that gap. This is my duty. میں نے اپنی تو پتہ چلا میری بچی بچ گئی لیکن میں پھر پھنس گیا. کیوں کہ میں نے اپنے بہن بھائیوں کے بچوں کو یہ نہیں کیا. کہ انسان جو ہے اس دنیا میں صرف اس لیے آیا ہے کہ خود بھی بہترین مسلمان بنے. اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم. اے لوگو اے مومنو کیا میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں بچا لے ہمیشہ کے عذاب سے. یہ پروردگار عالم ہم سے سوال پوچھ رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اور ایمان والوں سوال ہے, کافروں سوال ہے حل ادلکم کیا میں تمہیں نہ بتا دوں اعلیٰ تجارت ایسی تجارت کہ جس کی وجہ سے تمہیں ہمیشہ کے عذاب سے نجات مل جائے. تو بچوں ہمارا مقصد صرف اتنا ہے ہم بہترین مسلمان بنیں اور دوسروں کو بہترین مسلمان بنائیں. اور دوسروں سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم محلے کے اندر اور پروگرام بڑے بڑے لمبے لمبے کریں. دوسروں سے مراد ہر کوئی, اب جس طرح آپ کو نالج آ جائے آپ اپنی چھوٹی بہن کو دیں, چھوٹے بھائیوں کو دیں, ہے نا. کوئی بات والدین کو نہیں معلوم تو پھر والدین کو بتا دیں. کوئی بات اگر آپ کی کزنز کو نہیں معلوم آپ کو بتا دیں. اس کے اندر آپ کا کیریکٹر ہے, آپ کا نالج ہے, آپ کی پاور آف اسپیکنگ ہے, آپ کی پاور آف رائٹنگ ہے. یو کین یوٹیلائز وٹ ایور ایکسپرٹیز یو ہیو, بٹ you have to have the intention in your mind to become a better Muslim or Muslimah and to make other better Muslim and Muslimah. اور اس دنیا میں تو ڈبل ڈیوٹی ہماری شروع ہے. وہ کیسے؟ نہ صرف اپنا خیال رکھنا, اپنے مسلمانوں کا خیال رکھنا, بلکہ غیر مسلموں کا خیال رکھنا. Your mother is telling me that you have taken hijab in the school now. کہنے یا مسعود انکل you know what happened. میں نے بولا what؟ بولا اب میری ایک فرینڈ تھی, she became Muslim. ہالینڈ میں ایک ڈچ تھی, وہ میری فرینڈ تھی for many years. She became Muslim. تو the day she became Muslim, the other day اس نے حجاب پہننا شروع کر دیا. تو مجھے شرم آئی تو میں نے بھی حجاب لیا. نہ آپ کی کوئی ایجوکیشن میں فرق آئے گا, نہ آپ کی زندگی میں کوئی فرق آئے گا, اور نہ میں فیشن میں کوئی فرق لانا چاہتا ہوں. میں تو یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو بنیادی بات سمجھ میں آ جائے. جب بنیادی بات سمجھ میں آ جائے گی, اب یو ڈیسائڈ ہاؤ ٹو میک پراپر ایڈجسٹمنٹ ٹو یور لائف. آج تو آپ لوگ نوٹ نہیں, صرف ایک بچی کے علاوہ قلم نہیں چل رہا, لیکن نیکسٹ ٹائم سے میں چاہوں گا موٹی موٹی باتیں تاکہ آپ لوگ لکھ لو ان کو اور پھر گھر جا کے ایک دفعہ اور دیکھ لو, تاکہ یہاں جو سن رہے ہیں بہت ساری چیزیں ذہن سے نکل جاتی ہیں. ایک کے بعد دوسری اچھی بات آتی ہے اور پہلی بات ذہن سے نکل جاتی ہے, بعد میں یاد آتی ہے ارے ہاں وہاں یہ بات بھی ہوئی تھی. لیکن جب آپ نوٹ کر لو گے تو انشاءاللہ گھر جا کے 2-3 دفعہ آپ اسے دیکھ سکتے ہو, وہ بات آپ کے آئیڈیا دماغ میں بیٹھ جائے گا. میں یہ چاہتا ہوں آپ کے ذہن میں یہ آئیڈیا بیٹھ جائے اور آپ یہ نہیں سمجھیں آپ یہ کہیں گے بھائی تم نے عورتوں میں کیوں کام شروع کیا ہے, شام کو انشاءاللہ مردوں میں بھی ہوگا. آپ لوگوں کا دل چاہے تو وہاں بھی آ کے آپ دیکھ سکتے ہیں. I do not discriminate. اسی this is American policy. اصل میں یہ اسلامی پالیسی ہے. اللہ نے فرمایا ہر مسلمان, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے. So this is not my fatwa and I'm not telling you something new. This is necessary, this is incumbent upon all of us to acquire the knowledge of Islam. اور جو کہا ہے نا علم حاصل کرنا تو چین تک بھی جانا پڑے گا. اب سارے فلائٹ بک کرا رہے ہیں, چین جا رہے ہیں. نہیں, مقصد یہ تھا کہ if you have to struggle that much that you have to go from this point to as far away as China to acquire the knowledge of Islam, you should take that struggle and acquire the knowledge of Islam. ہے یا نہیں؟ تو یہاں تو ہم آپ کو چائنا بھی نہیں بھیج رہے, یہاں کوئی چارجز بھی نہیں ہے, کوئی آپ کی رجسٹریشن فیس بھی نہیں ہے نا بات کو, کوئی ٹیسٹ بھی انشاءاللہ نہیں ہوگا. ہم صرف چاہتے ہیں کہ وہ بنیادی باتیں آپ کے دل و دماغ میں سیٹ ہو جائیں تو ایوری تھنگ از گوئنگ ٹو بی آٹومیٹک. اس طریقے سے جب آپ کو ڈر لگے گا تو سارے کام خود بخود ہوں گے. اب میں 2-4 موٹی باتیں کر کے ختم کرتا ہوں تو تم لوگ اپنا دماغ دوڑاؤ, اور اگر کوئی سوال ہے آج کے تعلق سے یا کوئی بھی تو پھر انشاءاللہ چند منٹ میں اپن وہ سوال بھی نپٹاتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیے کہ علم آتا ہے خوف پیدا ہو جاتا ہے نا. جیسے علم آیا
کہ اگر ریڈ لائٹ پہ گاڑی نہیں روکی یہ تو فائن ہو تو جائے. پیچھے سے پولیس والا آئے گا, 3 پوائنٹ ملیں گے اور 200 روپے جرمانہ ملے گا. I have the knowledge, so I am fearful. If I am not going to stop, and because of my fear, I will stop on the red light. So the knowledge brings fear. Fear brings action. And action brings belief. مجھے یقین ہو گیا کہ 10 سال سے میں ریڈ لائٹ پہ رکتا ہوں اور قانون کو فالو کرتا ہوں, میرا لائسنس کلین ہے. اور اگر میں آئندہ زندگی جب تک زندہ رہا اسی طریقے سے احتیاط کرتا رہا تو میرا لائسنس بالکل کلین ہو گیا, میرا یقین ہو گیا. ہم چاہتے ہیں بالکل ایسا ہی یقین ہو جائے کہ ہمیں اسلام کا علم ہو گیا, خدا کا خوف ہمارے دل میں آ گیا. جب جب برا کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں دل میں خیال آ جاتا ہے, خوف الہی آ جاتا ہے, برے کام سے رک جاتے ہیں. جب جب نیک عمل کرتے ہوئے شرماتے ہیں تو خوف الہی آ جاتا ہے کہ نیک عمل میں شرمانے سے منع کیا اللہ نے, تو اس نیک عمل کو ہم فوراً کر دیتے ہیں. تو اس طریقے سے اللہ ہمارا راضی ہے اور پھر ہماری زندگی میں دشواریاں کم ہوتی چلی جاتی ہیں. اور اس تجربے سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ انشاءاللہ تعالی ہمارا یقین مضبوط ہو گیا کہ ہم اس دنیا میں کامیاب ہو جائیں گے. But all comes back to بیڈ روم میں ایک شیشہ لگا ہے. سونے جانے سے پہلے اس شیشے میں کھڑ جائیں, بڑا والا شیشہ, پورا اس میں دیکھیں اپنے آپ کو اور اپنے آپ سے یہ سوال کریں کیا آج پورے دن میں نے مسلمانوں والی اسلامی زندگی گزاری ہے یا نہیں. بس اس میں سب کور ہو جائے. اور جیسے ہی صبح آنکھ کھلے بیڈ روم سے باہر نکلنے سے پہلے وہ شیشے جس پہ مختلف قسم کے اسٹیکر چپکے ہوئے ہوتے ہیں اور اپنا چہرہ نظر نہیں آتا, اس میں سارے اسٹیکر ہٹا دیں اور اس شیشے میں اپنے آپ کو دیکھیں کہ am I going to be a Muslim today or not, کہ میں آج اسلام کے حساب سے کام کروں گی یا کروں گا یا نہیں. یہ سب سے آسان ترکیب. آپ خود دیکھیں گے, آپ کو خود شرم آئے گی, آپ خود انشاءاللہ سدھرنے کی. کوئی سوال Like halal meat, like I know a lot of friends who say that when we eat halal meat, it's like makruh. But there are some things I was saying in Urdu, so آپ کے لیے کوئی دشواری تو نہیں ہے. Okay, you can speak English. I thought maybe you only understand English. اب میں جب اردو میں بات کر رہا ہوں, this is no good کہ آپ کو سمجھ میں نہ No, آئے. I understand. ہاں ٹھیک ہے, بولو. But like I know a lot of friends, they like pray namaz, they'll read Quran, everything, and they'll eat haram food, and they'll come to me and say, oh no, it was makruh. And I want a way to explain to them that it was not makruh. Like, Okay, first you understand yourself and then explain to the other people. that's why I want to Right? know. Like, So I will tell you very simply. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضور said the namaz, and also it is in the Holy Quran also, that the namaz yani salat yani 5 waqt ki namaz, not one namaz, not two namaz, 5 waqt ki namaz is going to protect you from doing wrong things. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابہ آئے, فرمایا یا رسول اللہ, the other guy, the other person do the namaz all the time behind you in the masjid 5 times, but he also does chori, وہ اسٹیل بھی کرتے ہیں, برے کام بھی کرتے ہیں, غلط گناہ بھی کرتے ہیں. تو ہم کیا کریں؟ حضور نے فرمایا don't worry, his salat is not perfect yet. When his salat will be perfected, he will prevent himself from doing all bad things. نماز آٹومیٹیکلی برے کاموں سے روکتی ہے. ٹھیک ہے جی, یہ حضور نے فرمایا. ٹھیک ہے نا, یہ تو قانونی بات ہو گئی. اب آپ نے یہ بات بولی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, when their salat will be perfected, that salat will prevent them from doing wrong things. ابھی ہم لوگوں کی صلات پرفیکٹ نہیں ہوئی ہے, اس لیے وہ نماز ہمیں گناہوں سے نہیں روکتی. اب ہم یہ بھی سکھا دیں گے انشاءاللہ, آئندہ نیکسٹ ٹائم سے اٹھائیں گے ہم اپنی صلات کو پرفیکٹ کیسے کریں یا یہ کیسے پرفیکٹ ہو سکتی ہے. سو انشاءاللہ 15 منٹ کی اسپیچ میں آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے گی. سوال کہنے کا یہ ہے کہ according to them they are not doing any wrong thing, because according to them the chicken is kullu halal. The chicken is halal, so they can eat from the McDonald's. like they say it's makruh. Yeah, when they say it is makruh, ٹھیک ہے نا, so they can do it, right? They have justifications for the clear cut. Allah subhanahu wa ta'ala ne in the Holy Quran he said that, and it is not only in the Hadith but it is in the Holy Quran. Any animal which have been slaughtered
while not taking the name of Allah subhanahu wa ta'ala. جو انگلش میں ہم کہتے ہیں کوئی بھی جانور حلال کیا گیا ہو بغیر اللہ کا نام لیتے ہوئے، یعنی اللہ کا نام صبح لے لیا ہو اور جانور دوپہر کو حلال کیا ہو. نو، in the meantime while you are slaughtering the animal you have to recite the name of Allah subhanahu wa ta'ala and that called zabiha. Only that zabiha is permitted. نہیں وہ حلال. دیکھو ابھی کتنا بڑا مسئلہ ہے. آپ کو پتا ہے اردو کا حلال اور عربی کے حلال میں کتنا فرق ہے؟ تو ہم نے کبھی پڑھا ہی نہیں. چاند اور نہیں وہ ہلال ہے، وہ چھوٹے ہے سے نیچے وہ ہلال ہے نا، کہ بھئی ہلال آج ہوا وہ چاند ہے. یہ حلال بڑے والے ہے سے ہے. تو یہ ایک اردو کا حلال ہے اور ایک عربی کا حلال ہے. اردو کے حلال کا وہ مطلب ہے جو ہم سمجھتے ہیں، ہاں جی، اور عربی کے حلال کا مطلب سمپلی پرمیٹڈ. وہ حلال نہیں جو ہم حلال سمجھتے ہیں، بلکہ عربی کا جو حلال ہے اس کا مطلب ہے permitted. This is halal for you to do this. This is permitted for you to do this. تو صرف جانور پہ چھری چلانے والا حلال نہیں ہے. یہ اردو میں جو ہم حلال کہتے ہیں وہ اس لیے یہ زیادہ حلال کمائی تو وہ بھی وہی حلال آ جاتا ہے عربی والا. یہاں اردو والا حلال ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ this animal is halal for you. This animal is halal for you. But you cannot eat it. You eat animal or you eat the meat of the animal? That's a question. That's a PhD question. Yeah, that's a PhD question. آپ بکرا کھاتی ہیں یا بکرے کا گوشت کھاتی ہیں؟ بکرے کا گوشت. بکرا حلال ہے، آپ بکرا کھا جائیے، مجھے کوئی اعتراض نہیں. بغیر ذبیحہ کیے ہوئے آپ پورا بکرا کھا جائیے، مجھے کوئی اعتراض نہیں. لیکن جب بکرے کا گوشت کاٹا جائے it has to be ذبیحہ. That halal, that permanent animal must be ذبیحہ before you can eat the meat. اب یہ کتنا سنریٹ. The animal have to be slaughtered in the Islamic fashion. اور وہ Islamic fashion یہ ہے slaughtered while taking the name of Allah subhanahu wa ta'ala. اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. آپ لوگ یہ کہو گے ارے بھائی گوشت تو بکرے کا ہی ہے نا، اسے اللہ کا نام لو یا نہیں لو کیا فرق پڑے گا. تو انشاءاللہ کسی دن یہ سوال اٹھانا کہ کیا فرق پڑتا ہے. میں 5 روپے چوری کے لے کے آؤں اور آپ 5 روپے حلال کے کما کے لے کے آئیں اور دونوں چل کے دودھ خریدتے ہیں. اب ایک دودھ پینے سے میرے تو گال سرخ ہو جائیں، طاقت آ جائے، طبیعت خوش ہو جائے، پیٹ بھر جائے، بھوک مٹ جائے، اور آپ کے دودھ پیتے ہی الٹی ہو جائے. یہ دودھ میں خرابی ہے نا. مسئلہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت کنٹرولز ایوری تھنگ. دودھ میں کچھ بھی نہیں. اللہ کنٹرولز ایوری تھنگ. اللہ نوز کہ تم نے حرام کام کر کے دودھ لایا ہے تو وہ دودھ کو کہہ دیتا ہے پیٹ میں جا کے درد کر دے. تو وہ دودھ اللہ کے حکم سے آپ کے پیٹ میں درد کر دیتا ہے. اور کوئی بندہ جو حلال کما کے لے کے آیا ہے وہی دودھ اپنے اور اپنے بچوں کے لیے خرید کے لایا ہے، اللہ حکم کر دیتا ہے اس دودھ کو اس کو فائدہ پہنچا دے. سب اللہ کا حکم ہے. اللہ کو معلوم ہے تیرے 5 ہی جو ڈالر ہے لنکن یہ اصلی ہے یا نقلی ہے، اللہ کو معلوم. تو اس لیے ہمیں بچنا ہے ان سب چیزوں سے. تو آپ لوگ پلیز اس بات کا خیال رکھیں. دیکھیے انڈیا کے اندر they don't eat meat. So they are more intelligent than non-Indians, right? ہے کہ نہیں؟ تو اب آپ سب لوگ دیکھتے ہوں گے نا انڈین لوگ زیادہ عقل مند ہوتے ہیں. وہ لوگ سبزی کھاتے ہیں، گوشت نہیں کھاتے. تو مر تو نہیں جائے گا بندہ اگر گوشت نہیں کھائے گا تو، ہے نا بھائی. چکن باربیکیو اپن اس سمر نہیں کریں گے تو کوئی مر تو نہیں جائیں گے. لیکن اگر آپ کو مرنے کا خطرہ ہے تو ضرور اپنی جان بچائیں اور چکن کھائیں، لیکن تھوڑی محنت اور کر لیں، ذبیحہ لیں جہاں گارنٹی ہے کہ بھائی اس نے نام لیا ہوگا وہاں سے وہ خرید لائیں. لیکن وہ کہتے ہیں جی ہم کیا کریں، لوگ لے رہے ہیں اور وہ 90 سینٹس ملتی ہے، یہ 70 سینٹس ملتی ہے. ہر انسان کو یہ پرابلم ہے، میری دعا قبول نہیں ہوتی. ہر ایک کو یہ پرابلم، مرد ہو، عورت ہو، بڈھا ہو، جوان ہو، اس کو یہ پرابلم ہوتی ہے میری دعا قبول نہیں ہوتی. لہٰذا وہ پیر فقیروں کے پاس جاتے ہیں کہ ہمارے لیے آپ دعا کر دیجیے، ہے نا. جو اصلی پیر فقیر ہوتا ہے وہ کہتا ہے پہلے آپ میرے لیے دعا کیجیے، میں اس قابل ہو جاؤں تو آپ کے لیے دعا کروں گا، ہے کہ نہیں. ایک پیر صاحب نے کہا مجھے، ایک پیر صاحب سے کسی نے کہا مجھے بہت پریشانی ہے حضرت میرے لیے دعا کریں. کہ لیں ایسے بندے کے پاس جاؤ جسے کوئی پریشانی نہ ہو، جب وہ دعا کرے گا تو تیرے کام صحیح بنے گا. ریزن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا جس کے جسم کے اندر ایک لقمہ بھی حرام گیا ہے اس کی دعا قبول نہیں. مدد ہمارے پاس آئے گی تو وہ
according to your knowledge, you can give them the information, but for you, we are not allowed to eat zabiha because in McDonald's, it is not guaranteed that it is zabiha. Even in Saudi Arabia, the meat comes from New Zealand. It is not guaranteed that even at the time of Hajj and even at the time of, all the time when we go over there, کہاں سے؟ نیوزی لینڈ سے، آسٹریلیا سے میٹ آتا ہے because there are millions of people out there. The demand of the meat is so much from chicken to meat that they have to import it from New Zealand and Australia and other Muslim and non-Muslim countries, and it is not guaranteed because this is، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، بڑے بڑے مولویوں کا فتویٰ ہے. And in America تو آپ چلو میرے ساتھ، I'll show you کہ 10% ذبیحہ ملتا ہوگا یہاں. وہ کہتے ہیں ارے یار اس کا دین ایمان جانے، ہمیں کیا لینا، دے بھائی 10 چکن کاٹ. ارے بھائی یہ چکن صحیح نہیں ہے، یہ مسلمان ہے جو کہہ رہا صحیح ہے، بسم اللہ پڑھ کے کھا لو. اب بسم اللہ پڑھ کے کھانے سے اللہ کا قانون کینسل ہو جائے گا؟ نہیں. پھر وہ کیئر ہی نہیں کرتے. جب کیئر ہی نہیں کرتے تو وہ بھی، اگر آپ کہتے ہیں بھائی ذبیحہ نہیں ہے میں لوں گا ہی نہیں، وہ کہے گا میرا دکان بند ہو رہی ہے، وہ ذبیحہ لا کے دے گا. لیکن آپ بھی کہتے ہیں جان چھوڑو، چکن آج چاہیے، بھائی جو یہ کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے. لیکن اگر وہ یہ کہہ رہا ہو، اگر وہی قصائی آ کے کہہ دے کہ آپ ایسے کپڑے نہ پہنیں، آپ یہاں نوکری نہ کریں، آپ اس مکان میں نہ رہیں، آپ فلانی جگہ، وہ کوئی بات نہیں مانے گا اس کی. لیکن میٹ چونکہ پیٹ بھرنا ہوتا ہے، مچھے کھانے ہوتے ہیں، باربیکیو منانا ہوتا ہے، پارٹی کرنی ہوتی ہے، تو وہ کیئر ہوتا ہے. So as long as we don't care, why Allah subhanahu wa ta'ala is going to care for us? If we care, Allah will help and inshallah we can be on the right track. آپ کے سمجھ میں آ گیا اس سوال کا جواب؟ یہ کچھ رہ گیا اس میں؟ Well, my cousin had a question. Jab, like, آپ کسی گھر جائیں اور like you question them, even if it's a Muslim person's house. In the Holy Quran, halal food is so important that you should not even eat if you don't get halal. Like 1 or 2 days. It's so important to eat halal. But to please your brothers and sisters, do not make them angry. ان کا دل نہ توڑنے کی وجہ سے وہ زیادہ اہم ہے. ان کا دل نہ ٹوٹے، آپ کی طرف سے انہیں کوئی تکلیف نہ ہو، آپ کی طرف سے انہیں کوئی شرمندگی نہ ہو. تو آپ کسی مسلمان کے گھر میں جا کر یہ نہ پوچھیں کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، اس کا دل ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے جی، یہ بری بات، وہ جھگڑا کر لے گا، آپ سے دشمنی پیدا ہو جائے گی، اس کو شرم آئے گی، وہی کہے گی کہ تو بڑی پاکیزہ بنتی ہے اور مجھ سے پوچھ رہی ہے یہ حلال ہے یا نہیں، تو فلانے گھر میں کیا کرتی ہے، تو فلانے گھر میں جاتی ہے، وہ بھی ایک جھگڑا شروع ہو جائے گا. ہاں اگر آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ اس گھر میں حلال فوڈ نہیں آتا تو وہاں آپ جاؤ ہی نہیں، یا جاؤ تو ان سے پیار سے کہہ دو بھئی ہم کھانا کھاتے ہیں، ہم نے کہا. لیکن you have precisely no right to ask a Muslim person کہ یہ حلال، یہ رائٹ ہے ہی نہیں. یعنی کہ یہ بڑی، میں نے ابھی تھوڑے دن پہلے ہم ایک کتاب پہ کام کر رہے ہیں، اس کا نام ہے قانونی شریعت، اردو، تو انگلش میں دا رولز آف اسلامک پریکٹسز. انشاءاللہ یہ بات اس کے اندر لکھی ہوئی ہوگی. یہ رائٹ ہے مسلمان کا کیا کہ اس کو جا کے اس کا یعنی دل نہ، میں بیمار ہوں تو میرا رائٹ ہے کہ مجھے جاننے والے لوگ مجھ سے آ کے پوچھیں میری بیماری کے بارے میں. یہ رائٹ ہے کہ جب میں مر جاؤں آپ سب میرے جنازے میں شامل ہوں. یہ رائٹ ہے. جب میں سلام کروں یہ رائٹ ہے کہ آپ مجھے جواب دیں. یعنی یہ 6 رائٹ ہیں، انشاءاللہ اس کے بارے میں آئندہ بات کریں گے. اس میں سے ایک رائٹ یہ ہے کہ جب تمہارا بھائی، تمہارا دوست، پہچان کا بندہ بیمار پڑ جائے، تم you have no choice. This is your duty to go and ask. ٹھیک ہے نا؟ اس کی کیا کہتے ہیں اس کو اردو میں؟ بیمار پرسی، مزاج پرسی. اگر کوئی بہن بھائی آپ کی مزاج پرسی سے ناراض ہوتا ہو، اب اسے جانے کی ضرورت. یعنی یہ قرآن نے جو ہم پہ ڈیوٹی لگائی کہ کوئی بیمار ہو اس کو جا کے پوچھنا ضروری ہے، وہی ڈیوٹی ہٹا رہا ہے. اگر وہ ناراض ہو جائے تو پھر آپ پوچھنے بچ جاؤ، ہے نا؟ پہلے اسے راضی کرو، پہلے اس کے ساتھ ریلیشن شپ اچھی کرو. اس کے بعد یہ کیا کہ جب 2 سال میں بیمار ہوا آپ آ کے اسپتال میں کھڑے ہو گئے، اس کو پسند نہیں آئے گا. بہت سارے لوگ نہیں پسند کرتے اس بات کو. Why do you have to come to me? تم کیا سمجھ رہے ہو مجھے؟ انفیریئر سمجھ رہے ہو، ہینڈی کیپ سمجھ رہے ہو، I'm sick اور فلانے، اس لیے تم مجھے دیکھنے آئے ہو. 2 سال تک میری کوئی خبر نہیں لی تم نے. تو اس لیے تو پتہ چلا انسان اور مسلمان کا دل رکھنا
کتنا سب ضروری ہے. تو جب کسی گھر جاؤ تو کوئی ایسی چیز نہیں کرو, بلکہ ہمارے یہاں تو دل خوش کرنا اتنا ضروری ہے کہ جب کسی مسلمان بہن بھائی کے گھر آپ جاؤ تو کچھ نہ کچھ اپنی حیثیت کے مطابق تحفہ لے کے جاؤ. تحفے سے مراد وہ گفٹ میں جو چیزیں آج کل ہم دیتے ہیں وہ نہیں, چلتے ہوئے آپ فروٹ ہی لے گئے, کوئی اچھا گھر میں کھانا پکا ہوا ہوا آپ وہ اس کے لیے لے گئے بغیر کھائے, اپنے کھانے کے بعد نہیں. اکثر 90% یہ کرتے ہیں اتنا بچ گیا ارے پڑوسی کو بھجوا دو, نہیں اب گناہ ہے, آپ اپنے کھانے سے پہلے پڑوسی کو بھجوائیں گے. اب یہ سب چھوٹی چھوٹی چیزیں اخلاقیات کی ہمارے لیے سننا ضروری ہے. تو جب آپ اس کے گھر جائیں اپنی حیثیت کے مطابق, نٹ کریڈٹ کارڈ پہ بل بڑھا کر اور بڑی سے بڑی چیز تاکہ آپ کی تعریف ہو. قرآن مجید میں اللہ نے لکھا ہے اگر تم تحفے دو گے اپنی تعریف کے لیے تو اس کا عوض میں تمہیں کچھ بھی نہیں دوں گا. یہ قرآن مجید میں ہے نا جی, کہ میں نہیں دوں گا بلکہ الٹا گناہ ہوگا. تو تم اللہ کے اس حکم کو فالو کرتے ہوئے کہ جب کسی بہن یا بھائی کے گھر جاؤ, کیونکہ اللہ چاہتا ہے ہمارے بہن بھائیوں کے درمیان پیار ہو, محبت ہو, ہم ایک دوسرے کے قریب آئیں, مصیبت اور مشکلات میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں, خوشیوں میں ایک دوسرے کے قریب آئیں, تاکہ ہم سب خوشحال زندگی گزاریں. اور جتنا خوش ہم ہوں گے, جتنے اطمینان سے اس دنیا میں زندگی گزاریں گے, اتنی زیادہ ہمارے لیے آسان ہو جائے گا ٹو فالو دا رولز اینڈ ریگولیشن آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو اس لیے آپ ان کا دل رکھنے کے لیے, لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اگر فرض کرو بھائی ان کا مسئلہ ہی ہوتا ہے they don't care for these kind of things, so try to avoid going there آہستہ آہستہ, سمجھنے بات کو. اور اپنے گھر میں بھی اس بات کا خیال رکھیں, آپ کو معلوم ہے کہ میرا فوڈ حلال نہیں ہے, اب آپ کسی مسلمان بہن بھائی کو کھلا رہے ہیں, وہ تو ہو گیا بیڑا غرق ہے جی, وہ تو بیچارہ کھا کے چلا جائے گا کیونکہ اس نے قانون سن لیا ہے, آج پوچھنا نہیں ہے. وہ نہیں پوچھا جائے گا, یہ تو پکڑا جائے گا نا تو نے کیسے کھلا دی غلط چیز. ہاں یہ بڑا ٹیکنیکل مسئلے ہیں اس کے بعد. سو وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. اللہ تعالیٰ بعض دفعہ اپنی عبادت کے سلسلے میں ہمیں معاف فرما دے گا, لیکن اپنے بہن بھائیوں سے کیے ہوئے جرائم وہ معاف نہیں ہوں گے. وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل اباؤٹ دیٹ. کوئی اور سوال ہے؟